میری ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। करोड़ों लोग सवाल पूछते हैं, मुझे कैसे पता कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की कि नहीं की, मैं वाकई में माफ़ हुआ या नहीं हुआ, कैसे पता चले? मैं लाखों दफ़ा इस्तिग़फ़ार कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने माना होगा कि नहीं। और हमें पता ही क्यों इम्प्रेशन मिलता है। लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो कहते हैं अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, और हम क्या समझते हैं कि लोगों की जो ये राय है ना, ये अल्लाह की भी राय होगी। हम उसको कन्फ्यूज़ कर देते हैं। और लोगों को बड़ा शौक़ है अल्लाह के बिहाफ पे बोलने का। अल्लाह की तरफ से उनको ख़ास मैसेज आता है ना कि अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा, तो वो बड़े एतमाद से कहते हैं अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा, जैसे उन पे वही उतरती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम बग़ैर वही के अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा है? फ़ग़फ़र लहू, तो फ़ौरन उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। यानी अगर इंसान अपनी गलती का एतराफ़ करे और वाकई दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके माफ़ी मांगे, तो उसको शक की गुंजाइश नहीं है कि पता नहीं अल्लाह ने माफ़ किया होगा कि नहीं। अल्लाह ने माफ़ कर दिया। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा माफ़ करने वाला है, हमेशा रहम करने वाला है। यानी इस आयत में एक गारंटी है, सिर्फ नबी के लिए नहीं, हर मुसलमान के लिए, कि एक दफ़ा आपने इस्तिग़फ़ार कर ली, आपने दिल से माफ़ी मांग ली। ये कोई सालों साल उन्होंने इस्तिग़फ़ार नहीं की, उसी वक्त इस्तिग़फ़ार की जब गलती हुई है, और उसी वक्त अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। और ये ठीक है, नमाज के बाद या किसी ख़ास मौके पे हम अल्लाह का शुक्र कर देते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी असल में एक लाइफ स्टाइल है, ये एक जहनीत है। इस जहनीत से इंसान उठे, इस जहनीत से इंसान अपनी जो जागती हुई ज़िंदगी गुजार रहा है वो गुजारे, इस जहनीत से इंसान सोए कि मैंने शुक्रगुजार होना है। मुझे किस चीज़ का शुक्र करना चाहिए अभी और आज। उन मसाइल के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मुझे शुक्र करना है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मुझे ये बड़ी प्यारी आयत है सूरह अल-अराफ की कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक खुतबे में बनु इसराइल से कहा कि तुम्हारे रब ने ये डिक्लेरेशन की है, ये ऐलान करवाया, इज़्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम थोड़ा सा भी शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा दे दूंगा। और ये बात कब कही जा रही थी? जब बनी इसराइल यानी पानी से गुजर के सहरा में है, ना उनके सर पे कोई छत है, प्यासे मरने वाले हैं, भूखे मरने वाले हैं, उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब हैं ना, वो सारा घर बार छोड़ के आ गए हैं। और इस टाइम पर आपको तवक्को होती कि उनको खुतबा मिलेगा कि वो सब्र करें, लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वही देके क्या खुतबा करवाया उनसे कि आप शुक्र करें, आपको अल्लाह मज़ीद और मज़ीद देगा। क्योंकि शुक्र किस चीज़ से करें? कितनी बड़ी मुसीबत से निकल के आए हो। अभी अपने सामने तो मसाइल हैं, ठीक है, नेगेटिविटी है, लेकिन पीछे जिस मुसीबत से, फ़िरौन से बच के आए हो ना, उसका शुक्र करोगे तो अल्लाह और जिसने वो मुसीबत बंद की है वो और दरवाजे भी खोल देगा। तो इंसान जब अपने सामने मुश्किलें देखता है तो उसको याद करना चाहिए कि वो कौन सी मुश्किलें थी जो अल्लाह ने मेरे लिए हल की हैं पीछे। हम भूल जाते हैं ना, उस वक्त जब हम उस मुसीबत में फंसे हुए थे तब वही नज़र आती थी, सारी दुनिया गायब हो गई थी, बस मेरा मसला था मेरे सामने। जब अल्लाह ने वो मसला हटा दिया और लाइफ आगे चल पड़ी तो हम उस मसले के बारे में भूल जाते हैं। मुझे ये कुव्वत दे मेरा रब कि मैं हमेशा जिस नेमतों से उसने मुझे नवाजा है, जिस मुसीबतों से उसने मुझे निकाला है, मैं उसका शुक्र करता रहूँ। मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। करोड़ों लोग सवाल पूछते हैं, मुझे कैसे पता कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की कि नहीं की, मैं वाकई में माफ़ हुआ या नहीं हुआ, कैसे पता चले? मैं लाखों दफ़ा इस्तिग़फ़ार कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने माना होगा कि नहीं। और हमें पता ही क्यों इम्प्रेशन मिलता है। लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो कहते हैं अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, और हम क्या समझते हैं कि लोगों की जो ये राय है ना, ये अल्लाह की भी राय होगी। हम उसको कन्फ्यूज़ कर देते हैं। और लोगों को बड़ा शौक़ है अल्लाह के बिहाफ पे बोलने का। अल्लाह की तरफ से उनको ख़ास मैसेज आता है ना कि अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा, तो वो बड़े एतमाद से कहते हैं अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा, जैसे उन पे वही उतरती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम बग़ैर वही के अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा है? फ़ग़फ़र लहू, तो फ़ौरन उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। यानी अगर इंसान अपनी गलती का एतराफ़ करे और वाकई दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके माफ़ी मांगे, तो उसको शक की गुंजाइश नहीं है कि पता नहीं अल्लाह ने माफ़ किया होगा कि नहीं। अल्लाह ने माफ़ कर दिया। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा माफ़ करने वाला है, हमेशा रहम करने वाला है। यानी इस आयत में एक गारंटी है, सिर्फ नबी के लिए नहीं, हर मुसलमान के लिए, कि एक दफ़ा आपने इस्तिग़फ़ार कर ली, आपने दिल से माफ़ी मांग ली। ये कोई सालों साल उन्होंने इस्तिग़फ़ार नहीं की, उसी वक्त इस्तिग़फ़ार की जब गलती हुई है, और उसी वक्त अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। और ये ठीक है, नमाज के बाद या किसी ख़ास मौके पे हम अल्लाह का शुक्र कर देते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी असल में एक लाइफ स्टाइल है, ये एक जहनीत है। इस जहनीत से इंसान उठे, इस जहनीत से इंसान अपनी जो जागती हुई ज़िंदगी गुजार रहा है वो गुजारे, इस जहनीत से इंसान सोए कि मैंने शुक्रगुजार होना है। मुझे किस चीज़ का शुक्र करना चाहिए अभी और आज। उन मसाइल के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मुझे शुक्र करना है।
لئن شکرتم لازیدنکم، مجھے یہ بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الاعراف کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خطبے میں بنو اسرائیل سے کہا کہ تمہارے رب نے یہ ڈیکلریشن کی ہے، یہ اعلان کروایا، اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم تھوڑا سا بھی شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دے دوں گا۔ اور یہ بات کب کہی جا رہی تھی؟ جب بنی اسرائیل یعنی پانی سے گزر کے صحرا میں ہیں، نہ ان کے سر پہ کوئی چھت ہے، پیاسے مرنے والے ہیں، بھوکے مرنے والے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب ہیں، نہ وہ سارا گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں، اور اس ٹائم پر آپ کو توقع ہوتی کہ ان کو خطبہ ملے گا کہ وہ صبر کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وحی دے کے کیا خطبہ کروایا ان سے کہ آپ شکر کریں، آپ کو اللہ مزید اور مزید دے گا، کیونکہ شکر کس چیز سے کریں؟ کتنی بڑی مصیبت سے نکل کے آئے ہو۔ ابھی اپنے سامنے تو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی ہے، لیکن پیچھے جس مصیبت سے فرعون سے بچ کے آئے ہو نا، اس کا شکر کرو گے تو اللہ اور جس نے وہ مصیبت بند کی ہے وہ اور دروازے بھی کھول دے گا۔ تو انسان جب اپنے سامنے مشکلیں دیکھتا ہے تو اس کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ کون سی مشکلیں تھیں جو اللہ نے میرے لیے حل کی ہیں پیچھے۔ ہم بھول جاتے ہیں نا، اس وقت جب ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے تب وہی نظر آتی تھی، ساری دنیا غائب ہو گئی تھی، بس میرا مسئلہ تھا میرے سامنے۔ جب اللہ نے وہ مسئلہ ہٹا دیا اور لائف آگے چل پڑی تو ہم اس مسئلے کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ مجھے یہ قوت دے میرا رب کہ میں ہمیشہ جس نعمتوں سے اس نے مجھے نوازا ہے، جس مصیبتوں سے اس نے مجھے نکالا ہے، میں اس کا شکر کرتا رہوں۔ اور یہ ٹھیک ہے نماز کے بعد یا کسی خاص موقع پہ ہم اللہ کا شکر کر دیتے ہیں، لیکن شکر گزاری اصل میں ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایک ذہنیت ہے۔ اس ذہنیت سے انسان اٹھے، اس ذہنیت سے انسان اپنی جو جاگتی ہوئی زندگی گزار رہا ہے وہ گزارے، اس ذہنیت سے انسان سوئے کہ میں نے شکر گزار ہونا ہے، مجھے کس چیز کا شکر کرنا چاہیے ابھی اور آج۔ ان مسائل کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں جس کا مجھے شکر کرنا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، مجھے یہ بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الاعراف کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خطبے میں بنو اسرائیل سے کہا کہ تمہارے رب نے یہ ڈیکلریشن کی ہے، یہ اعلان کروایا، اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم تھوڑا سا بھی شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دے دوں گا۔ اور یہ بات کب کہی جا رہی تھی؟ جب بنی اسرائیل یعنی پانی سے گزر کے صحرا میں ہیں، نہ ان کے سر پہ کوئی چھت ہے، پیاسے مرنے والے ہیں، بھوکے مرنے والے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب ہیں، نہ وہ سارا گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں، اور اس ٹائم پر آپ کو توقع ہوتی کہ ان کو خطبہ ملے گا کہ وہ صبر کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وحی دے کے کیا خطبہ کروایا ان سے کہ آپ شکر کریں، آپ کو اللہ مزید اور مزید دے گا، کیونکہ شکر کس چیز سے کریں؟ کتنی بڑی مصیبت سے نکل کے آئے ہو۔ ابھی اپنے سامنے تو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی ہے، لیکن پیچھے جس مصیبت سے فرعون سے بچ کے آئے ہو نا، اس کا شکر کرو گے تو اللہ اور جس نے وہ مصیبت بند کی ہے وہ اور دروازے بھی کھول دے گا۔ تو انسان جب اپنے سامنے مشکلیں دیکھتا ہے تو اس کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ کون سی مشکلیں تھیں جو اللہ نے میرے لیے حل کی ہیں پیچھے۔ ہم بھول جاتے ہیں نا، اس وقت جب ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے تب وہی نظر آتی تھی، ساری دنیا غائب ہو گئی تھی، بس میرا مسئلہ تھا میرے سامنے۔ جب اللہ نے وہ مسئلہ ہٹا دیا اور لائف آگے چل پڑی تو ہم اس مسئلے کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ مجھے یہ قوت دے میرا رب کہ میں ہمیشہ جس نعمتوں سے اس نے مجھے نوازا ہے، جس مصیبتوں سے اس نے مجھے نکالا ہے، میں اس کا شکر کرتا رہوں۔ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، مجھے معاف کر دیجئے۔ کروڑوں لوگ سوال پوچھتے ہیں مجھے کیسے پتا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی کہ نہیں کی، میں واقعی میں معاف ہوا یا نہیں ہوا، کیسے پتہ چلے؟ میں لاکھوں دفعہ استغفار کر چکا ہوں لیکن پتہ نہیں اللہ نے مانا ہوگا کہ نہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کیوں امپریشن ملتا ہے، لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو کہتے ہیں اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جو یہ رائے ہے نا، یہ اللہ کی بھی رائے ہوگی، ہم اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو بڑا شوق ہے اللہ کے بہاف پہ بولنے کا، اللہ کی طرف سے ان کو خاص میسج آتا ہے نا کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، تو بڑے اعتماد سے کہتے ہیں اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، جیسے ان پہ وحی اترتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام بغیر وحی کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فَغَفَرَ لَهُ، تو فوراً انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ یعنی اگر انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور واقعی دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگے تو اس کو شک کی گنجائش نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں، اللہ نے معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں ایک گارنٹی ہے، صرف نبی کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے، کہ ایک دفعہ آپ نے استغفار کر لی، آپ نے دل سے معافی مانگ لی، یہ کوئی سالوں سال انہوں نے استغفار نہیں کی، اسی وقت استغفار کی جب غلطی ہوئی ہے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، مجھے معاف کر دیجئے۔ کروڑوں لوگ سوال پوچھتے ہیں مجھے کیسے پتا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی کہ نہیں کی، میں واقعی میں معاف ہوا یا نہیں ہوا، کیسے پتہ چلے؟ میں لاکھوں دفعہ استغفار کر چکا ہوں لیکن پتہ نہیں اللہ نے مانا ہوگا کہ نہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کیوں امپریشن ملتا ہے، لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو کہتے ہیں اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جو یہ رائے ہے نا، یہ اللہ کی بھی رائے ہوگی،
ہم اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو بڑا شوق ہے اللہ کے بہاف پہ بولنے کا، اللہ کی طرف سے ان کو خاص میسج آتا ہے نا کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، تو وہ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، جیسے ان پہ وحی اترتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام بغیر وحی کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فَغَفَرَ لَهُ، تو فوراً انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ یعنی اگر انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور واقعی دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگے تو اس کو شک کی گنجائش نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں، اللہ نے معاف کر دیا۔ انہو هو الغفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں ایک گارنٹی ہے، صرف نبی کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے، کہ ایک دفعہ آپ نے استغفار کر لی، آپ نے دل سے معافی مانگ لی، یہ کوئی سالوں سال انہوں نے استغفار نہیں کی، اسی وقت استغفار کی جب غلطی ہوئی ہے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی مجھے معاف کر دیجئے، کروڑوں لوگ سوال پوچھتے ہیں مجھے کیسے پتا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی کہ نہیں کی، میں واقعی میں معاف ہوا یا نہیں ہوا، کیسے پتا چلے؟ میں لاکھوں دفعہ استغفار کر چکا ہوں لیکن پتہ نہیں اللہ نے مانا ہوگا کہ نہیں۔ اور ہمیں پتہ ہی کیوں امپریشن ملتا ہے، لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو کہتے ہیں اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جو یہ رائے ہے نا، یہ اللہ کی بھی رائے ہوگی، ہم اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو بڑا شوق ہے اللہ کے بہاف پہ بولنے کا، اللہ کی طرف سے ان کو خاص میسج آتا ہے نا کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، تو وہ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، جیسے ان پہ وحی اترتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام بغیر وحی کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فَغَفَرَ لَهُ، تو فوراً انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ یعنی اگر انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور واقعی دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگے تو اس کو شک کی گنجائش نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں، اللہ نے معاف کر دیا۔ انہو هو الغفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں ایک گارنٹی ہے، صرف نبی کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے، کہ ایک دفعہ آپ نے استغفار کر لی، آپ نے دل سے معافی مانگ لی، یہ کوئی سالوں سال انہوں نے استغفار نہیں کی، اسی وقت استغفار کی جب غلطی ہوئی ہے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ انہو هو الغفور الرحیم۔ اور یہ ٹھیک ہے نماز کے بعد یا کسی خاص موقع پہ ہم اللہ کا شکر کر دیتے ہیں، لیکن شکر گزاری اصل میں ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایک ذہنیت ہے۔ اس ذہنیت سے انسان اٹھے، اس ذہنیت سے انسان اپنی جو جاگتی ہوئی زندگی گزار رہا ہے وہ گزارے، اس ذہنیت سے انسان سوئے کہ میں نے شکر گزار ہونا ہے، مجھے کس چیز کا شکر کرنا چاہیے ابھی اور آج۔ ان مسائل کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں جس کا مجھے شکر کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مجھے یہ بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الاعراف کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خطبے میں بنو اسرائیل سے کہا کہ تمہارے رب نے یہ ڈیکلریشن کی ہے، یہ اعلان کروایا، اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم تھوڑا سا بھی شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دے دوں گا۔ اور یہ بات کب کہی جا رہی تھی؟ جب بنی اسرائیل یعنی پانی سے گزر کے صحرا میں ہیں، نہ ان کے سر پہ کوئی چھت ہے، پیاسے مرنے والے ہیں، بھوکے مرنے والے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب ہیں، نہ وہ سارا گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں، اور اس ٹائم پر آپ کو توقع ہوتی کہ ان کو خطبہ ملے گا کہ وہ صبر کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہی دے کے کیا خطبہ کروایا ان سے کہ آپ شکر کریں، آپ کو اللہ مزید اور مزید دے گا، کیونکہ شکر کس چیز سے کریں؟ کتنی بڑی مصیبت سے نکل کے آئے ہو، ابھی اپنے سامنے تو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی ہے، لیکن پیچھے جس مصیبت سے فرعون سے بچ کے آئے ہو نا، اس کا شکر کرو گے تو اللہ اور جس نے وہ مصیبت بند کی ہے وہ اور دروازے بھی کھول دے گا۔ تو انسان جب اپنے سامنے مشکلیں دیکھتا ہے تو اس کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ کون سی مشکلیں تھیں جو اللہ نے میرے لیے حل کی ہیں پیچھے۔ ہم بھول جاتے ہیں نا، اس وقت جب ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے تب وہی نظر آتی تھی، ساری دنیا غائب ہو گئی تھی، بس میرا مسئلہ تھا میرے سامنے۔ جب اللہ نے وہ مسئلہ ہٹا دیا اور لائف آگے چل پڑی تو ہم اس مسئلے کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ مجھے یہ قوت دے میرا رب کہ میں ہمیشہ جس نعمتوں سے اس نے مجھے نوازا ہے، جس مصیبتوں سے اس نے مجھے نکالا ہے، میں اس کا شکر کرتا رہوں۔ اور یہ ٹھیک ہے نماز کے بعد یا کسی خاص موقع پہ ہم اللہ کا شکر کر دیتے ہیں، لیکن شکر گزاری اصل میں ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایک ذہنیت ہے۔ اس ذہنیت سے انسان اٹھے، اس ذہنیت سے انسان اپنی جو جاگتی ہوئی زندگی گزار رہا ہے وہ گزارے، اس ذہنیت سے انسان سوئے کہ میں نے شکر گزار ہونا ہے، مجھے کس چیز کا شکر کرنا چاہیے ابھی اور آج۔ ان مسائل کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں جس کا مجھے شکر کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مجھے یہ بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الاعراف کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خطبے میں بنو اسرائیل سے کہا کہ تمہارے رب نے یہ ڈیکلریشن کی ہے، یہ اعلان کروایا، اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم تھوڑا سا بھی شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دے دوں گا۔ اور یہ بات کب کہی جا رہی تھی؟ جب بنی اسرائیل یعنی پانی سے گزر کے صحرا میں ہیں، نہ ان کے سر پہ کوئی چھت ہے،
پیاسے مرنے والے ہیں, بھوکے مرنے والے ہیں, ان میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, سب ہیں نہ, وہ سارا گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں, اور اس ٹائم پر آپ کو توقع ہوتی کہ ان کو خطبہ ملے گا کہ وہ صبر کریں, لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہی دے کے کیا خطبہ کروایا ان سے کہ آپ شکر کریں, آپ کو اللہ مزید اور مزید دے گا, کیونکہ شکر کس چیز سے کریں, کتنی بڑی مصیبت سے نکل کے آئے ہو. ابھی اپنے سامنے تو مسائل ہیں, ٹھیک ہے, نیگیٹیوٹی ہے, لیکن پیچھے جس مصیبت سے, فرعون سے بچ کے آئے ہو نا, اس کا شکر کرو گے تو اللہ اور جس نے وہ مصیبت بند کی ہے وہ اور دروازے بھی کھول دے گا. تو انسان جب اپنے سامنے مشکلیں دیکھتا ہے تو اس کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ کون سی مشکلیں تھیں جو اللہ نے میرے لیے حل کی ہیں پیچھے. ہم بھول جاتے ہیں نا, اس وقت جب ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے تب وہی نظر آتی تھی, ساری دنیا غائب ہو گئی تھی, بس میرا مسئلہ تھا میرے سامنے. جب اللہ نے وہ مسئلہ ہٹا دیا اور لائف آگے چل پڑی تو ہم اس مسئلے کے بارے میں بھول جاتے ہیں. مجھے یہ قوت دے میرا رب کہ میں ہمیشہ جس نعمتوں سے اس نے مجھے نوازا ہے, جس مصیبتوں سے اس نے مجھے نکالا ہے, اس کا میں اس کا شکر کرتا رہوں.